आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। वो आए भी चले भी गए, या इलाही ये माजरा क्या है। ये बात है आज से कई साल पहले की, जिस वक्त रावी एसोसिएट प्रोड्यूसर कम सीनियर स्क्रिप्ट राइटर हुआ करता था एक मीडिया हाउस में। मेरी हैदर अब्बास रिजवी से पहली मुलाकात 90 पे हुई। काफ़ी बागोबार शख्सियत हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, माशाल्लाह बोलने का सलीक़ा जानते हैं, लोगों को कन्विंस करने का हुनर उन्हें आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी शख्सियत के जो पहलू हैं उससे मुतासिर हुए बगैर रहा नहीं जा सकता। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जिसमें पाकिस्तान 23 मार्च के मौके पर मैं पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से कोई साउंड बाइट्स वगैरह लेने के लिए गया था, तो हैदर अब्बास रिजवी से मुलाकात उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। डॉक्यूमेंट्री का जब फ़्लो बन चुका तो मैंने हैदर अब्बास रिजवी से कहा कि हुजूर, आप पाकिस्तान की अफादियत और अहमियत पर इतनी रोशनी डाल रहे हैं, ज़रा ये भी तो फरमाइएगा कि जो इंडिया में कायदे तहरीक ने खड़े होकर पाकिस्तान को पाकिस्तान के क़याम को कुर्रे अर्ज़ की सबसे बड़ी इंसानी गलती ठहराया था, उस पर आप क्या कहेंगे। इतना सुनना था कि चरागों में रोशनी न रही। हैदर अब्बास रिजवी ने, जिन्हें मैं हैदर भाई कहकर मुखातिब किया करता हूँ अदब से, हैदर भाई ने वक्फ़ा लिया। कैमरा मैन के हाथ पांव कांपने लगे और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग अपनी शहादत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गए। मेरा खैर स्क्रू ढीला है, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में टाइम नहीं लगता। हैदर भाई ने मुझसे सिगरेट तलब की। मैंने कहा हुजूर, मैं ये सब नहीं करता। तो उन्होंने अपने किसी वाकिफ़ से, किसी दोस्त से या किसी कारकुन से सिगरेट मांगी और एक कश लगाया। 2-3 कश लगाने के बाद उन्होंने मुझसे जुमला कहा, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा तुम पागल हो। मैंने कहा हुजूर, हम तो ख़ानदानी पागल हैं। तो उन्होंने कहा तुम सही प्रोफेशन में आए हो। बहरहाल इस मौजू पर अब बात नहीं करना, अपना इंटरव्यू कंप्लीट करो, उसके बाद बात करेंगे। मैंने अपना इंटरव्यू कंप्लीट किया और ये थी मेरी हैदर भाई से पहली मुलाकात का अहवाल। शाम तक ये खबर मेरे ऑफिस में फैल चुकी थी। ज़ाहिर है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो सब कुछ गुजरवा दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक रात हैदर भाई से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई एक स्क्रिप्ट के सिलसिले में। मैं आउटसोर्स स्क्रिप्ट भी लिखा करता था गुज़र बसर के लिए, तो हैदर भाई का नंबर मुझे किसी ने दिया और कहा कि उनसे बात कर लो। उन्होंने मेरा नाम सुन करके कहा, बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे नहीं होगा। मैंने कहा हैदर भाई, अगर ये स्क्रिप्ट मैं नहीं लिख सका, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तो कोई और आदमी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। मेरे एतमाद पर उनका यकीन थोड़ा सा डगमगाया। उन्होंने कहा कुछ लिखा है तो सुनाओ। मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 मिनट अता कीजिए, मैं आपको जो लिखा है वो सुनाता हूँ। 1 मिनट के दौरान हैदर भाई कुछ भी नहीं बोले। मैंने अपना लिखा हुआ स्क्रिप्ट उनके गोश गुजार किया और उसके बाद उन्होंने मुझे 90 पर कॉफ़ी के लिए या चाय के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और बहरहाल मेरी राइटिंग स्किल्स की तारीफ़ वगैरह, ये उनसे मेरी दूसरी मुलाकात थी। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी गुफ्तगू हुई। उसमें मुझे ये पता चला कि हैदर भाई में बहुत सारी खूबियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इंसान लोगों के काम आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे जाकर के जो उनके अयूब, जो उनकी पर्सनैलिटी नहीं, उनकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के हवाले से हैं, गिनवाने से पहले मैंने ये इसलिए तमहीद बांधी क्योंकि लोगों का एतराज़ होता है कि गिरे हुए पर ज़रब लगाना बहुत नीचता है। तो मैं ऐसी किसी नीचता को दिखाने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, उनकी जो शख्सियत है, उनकी जिसकी बहुत सारे मुतरिफ़ीन हैं, उनकी तशफ़ी तबाह के लिए मैंने ये तमहीद बांधी क्योंकि हैदर भाई बहरहाल एक स्किल्ड आदमी है, एक पोटेंशियल वाली पर्सनैलिटी है जिसका MQM को फ़ायदा बहुत रहा। अब आते हैं उस एक मामले की तरफ जिसने हैदर भाई की ज़ात पर, हैदर अब्बास रिजवी की ज़ात पर रादर इन्वर्टेड कॉमास में कुछ सवालात छोड़े। हैदर अब्बास रिजवी पर फ़िरका वाराना फसादात की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। इसके अलावा गुलशन इकबाल में एक स्कूल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बीकन हाउस स्कूल, उस पर हैंड क्रैकर, ये आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस पर हैंड क्रैकर फेंका गया था और उसमें तालिबान का नाम आया था और उसके हवाले से एक लव लेटर भी फेंका गया था कि तालिबान नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें। उस ज़माने में कराची में बहुत खौफ की एक फ़ज़ा कायम हो गई थी इन्हीं हैंड क्रैकर हमलों की वजह से। वक्त गुजरा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर हमें बताया, मेरी ज़ाती मालूमात तो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं है, कि ये काम जिसका है उसे धर लिया गया है और उसने इसमें आमिर सर फटा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हैदर अब्बास रिजवी का नाम लिया। हैदर अब्बास रिजवी का नाम इससे पहले भी मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होता रहा था।
محرم کے حوالے سے جو سانحہ ایک وقوع پذیر ہوا تھا سانحہ 10 محرم کو، اس میں بھی کچھ لوگ مختلف رپورٹس ہیں کہ حیدر عباس رضوی کی پرسنالٹی شاید واللہ عالم بالصواب اس کی فیسیلیٹیشن کر رہی تھی۔ حیدر عباس رضوی اس ایک واقعے کے بعد ان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور انہیں تاکید کی گئی کہ آپ ملک سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن ظاہر ایسی حسرتیں پوری کہاں ہوتی ہیں، اور پھر جمہوریت کا پودا جب پھل پھول رہا ہو تو جمہور بیچاری کو کون پوچھے، لا لیسنس تو پھر اپنے عروج پہ ہونا لازم بات ہے۔ حیدر عباس رضوی بھی بہرحال اس ایک موقع کا فائدہ اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنے پروگرام میں بہت سارے سوالات بھی کیے اس حوالے سے، وہ ذرا فوٹیج دکھانا بھائی، وہ حیدر عباس رضوی کی اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہ جو چاند ماری ہو رہی تھی، یہ ذاتی اعترافات کے بعد یہ وہ آبجیکشنیبل چیزیں ہیں جس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی انہیں فیور دینے کی پوزیشن میں ہوگا۔ مڈل کلاس طبقے کی باتیں کرتے ہیں، مڈل کلاس طبقے سے اٹھے ہیں، اس کے باوجود ڈول نیشنلٹی کے حامل ہیں۔ جب پاکستان سے گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ چونکہ میں انورٹڈ کاماز میں مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میری جان کو خطرات ہیں۔ اب یہ ایک اچھا سوال ہے کہ مائنورٹی کمیونٹی کو لبھانے کے لیے اپنی جان کو خطرات جو آپ کو لاحق تھے اس کے باوجود عامر خان صاحب نے آپ کو یہاں کیوں بلا لیا؟ ایک مطلوب ملزم کراچی آیا، اپنے میزبان کی میزبانی سے لطف اندوز ہوا، کئی گھنٹے اس نے کراچی کی ماحول میں گزارے اور اس کے بعد اڑن چھو ہو گیا۔ کئی سوالات اٹھتے ہیں یہاں۔ کراچی آپریشن جس کا ہم ڈھول پیٹتے ہیں، کراچی آپریشن جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں امن آیا، اور ایسا ہے بھی، وہ کراچی آپریشن کرنے والی وہ قوتیں، وہ مقتدر حلقے، وہ اپنے تسمے باندھتے ہوئے کیوں رہ گئے؟ کسی کو پتہ نہیں چلا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں نریندر مودی افغانستان سے چلا اور جاتے ہوئے یہاں پانی پینے کے لیے رکا، اس کے بعد چلا گیا۔ واٹ دا ہیل، مطلب میں ہی رہ گیا ہوں سننے کے لیے۔ حیدر عباس رضوی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنی والدہ سے، بیمار والدہ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ اپنی بیمار والدہ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو رات انہوں نے اپنے ایک انورٹڈ کاماز میں دوست کے گھر پہ کیوں گزاری؟ بیمار والدہ کے پاس آئے تھے تو بیمار والدہ سے ملتے۔ اور اس بات کی، اس کے اوپر سوالات اس وقت اٹھے جب فیصل سبزواری نے تصدیق کر دی کہ اپنی والدہ سے ملنے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے 1000% جھوٹ۔ یہ بات میں اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اور کہتا تو میں مان لیتا۔ 1,00,000% یہ بات چیلنجبل ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے فرمایا کہ حیدر عباس رضوی کے آنے پر کسی حلقے کو کوئی تشویش نہیں تھی، حیدر عباس پر مقدمات تھے تو انہیں ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ آدمی چاہے جتنا بھی این گین ہو لیکن بات پتے کی کیے۔ سیکیورٹی ادارے ہمارے کہاں تھے؟ ہماری پولیس کیوں چھٹی پہ چلی گئی تھی؟ ہماری کراچی آپریشن کرنے والی قوتیں کدھر تھیں؟ ہماری وزارت داخلہ کہاں سو رہی تھی؟ جمہوریت کا وہ پودا، یار ان کو تو ہٹاؤ، یہ موڈ خراب کرتے ہیں، ہٹاؤ ان کو، ان کا کیا کام ہے؟ ان کو ہٹاؤ، ہاں بس یہ صحیح ہے۔ ایڈی خواجہ کو مت لگا، گٹکا پکڑنے والوں سے نمٹ لیں، بڑی بات ہے، ان کو یہ سب موڈ خراب ہو گیا۔ MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے اس موقع پر ایک بڑا زبردست جملہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا تو سنا تھا، حیدر عباس رضوی کے آنے اور جانے سے یہ لگتا ہے کہ اب انٹری کنٹرول لسٹ بھی بن گئی ہے۔ 2000% ان کی بات سے اتفاق کر لینے کو دل چاہتا ہے۔ پس پردہ حقائق کیا ہیں مجھے نہیں پتا، پس پردہ حقائق کیا ہیں جن کے اوپر ابھی بات نہیں کی، ابھی تک مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حیدر عباس رضوی پر اگر اتنے سنگین نوعیت کے مقدمات تھے تو وہ پاکستان سے باہر کیسے چلے گئے؟ اچھا یہ پہلی ہستی نہیں تھی جو اتنے سنگین الزامات کے باوجود پاکستان سے باہر چلے گئے، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جاتے رہے آتے رہے۔ روا روی میں نام یاد آ گیا تو لیتا چلوں، ایک حضرت ہوا کرتے تھے ANP کے، بشیر جان صاحب، کہاں ہیں وہ؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی سیکیورٹی ادارہ، کوئی امن و امان قائم کرنے کا دعوے دار؟ بشیر جان بلوچ، بشیر جان بلکہ کہاں چلے گئے؟
ان کے اوپر کیا کیا کس نوعیت کے الزامات تھے, ان کے ساتھ کیا کیا معاملات تھے, کس کس نے ان کو کہاں کہاں طلب کر رکھا تھا. کراچی آپریشن کی کامیابی کے اوپر تو ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. اس سے بھی پہلے اگر ہم ماضی میں جائیں تو ڈاکٹر عمران فاروق جیسی ایک بہت بڑی ہستی. اچھا, حیدر عباس رضوی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ جو برقع پہن کر کے نکل گیا اور آپ کو نظر نہیں آیا. یہ سب ہذیان اگر کوئی بک رہا ہے تو اس کی دماغی خلفشار ہی ہوگا. عمران فاروق یہاں سے نکل گیا, سیکورٹی داروں کو پتہ ہی نہیں چلا. سیکیورٹی لیبس اس سے بڑا کیا ہوگا کہ ایک وانٹیڈ آدمی, اچھا راؤ انوار کو پکڑنا تو اس کو پکڑ لیا. اچھا بھائی اس کو جانے دیتے یار, اللہ کے بندے, اس کو روک کر کے کر کیا لیا آپ نے؟ بس یہی رہ گیا کہ اس کا مجسمہ بنا کر کے اس کی اللہ معاف کرے, اللہ معاذ اللہ توبہ استغفار پوجا شروع کرا دیا ہے. گھر میں مزے کر رہا ہے وہ اپنے. ریمانڈ لیا تھا, اس کا ریمانڈ کے بعد اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ اس کے بعد اب کوئی میڈیا ہاؤس اس کے بارے میں خبریں نہیں چلا رہا. میں بھی بات کر کر کے بور ہو گیا, اس لیے میں نے کہا لعنت بھیجو. آپ بتائیے وہ کدھر گیا نقیب اللہ, کدھر گیا اس کا انصاف, کدھر گیا اس کے والد کو اس کے خون بہا دینا, اور وہ بڑی بڑی فلمی باتیں ہیں جو تمام لوگوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ, پاک سرزمین پارٹی اور پتہ نہیں کون کون سی جتنی پارٹیاں ہیں جن سب کی روزی لگی ہوئی تھی, وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ سب دھرنے میں. کیا ہوا اس کا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ سوالوں کی قسمت میں جواب نہیں ہوتے. اب یہاں یہ سوال ہے کہ عامر خان صاحب حیدر عباس رضوی کے ضامن کیوں کر بنے؟ عامر خان صاحب سے تو بہت سارے کام لیے جا چکے ہیں, مطلب کون نہیں جانتا. یہ آ گئے میری پسندیدہ ہستی. عامر خان صاحب سے تو بہت سارے کام لیے جا چکے ہیں. 90 کی ریڈ بھی اتفاقیہ تھی, عامر خان صاحب کا وہاں ہونا بھی اتفاقیہ تھا. عامر خان صاحب کا MQM سے ایکسپیل کیے جانا, اس کے بعد الطاف حسین کو شیطان قرار دینا, اس کے بعد پھر ہزاروں کی کراؤڈ کی موجودگی میں وہ ڈرامہ, وہ سوانگ رچا کر کے, نیر بہا کر کے الطاف بھائی کو دوبارہ اپنی وفاؤں کا یقین دلانا, سو دیٹ ایک سیف انٹری MQM میں ایک دیر پا تباہی کرنے کے لیے. عامر خان صاحب کے ٹیلنٹ کو تو ماننا پڑے گا. عامر خان صاحب کے یا ان کو دست شفقت والوں کو. لیکن حضور نوکری ہے, اب نوکری ہے تو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. 90 پر جھاڑو پھیر کر ابھی تسلی نہیں ہوئی, اس لیے دوبارہ ان کی ضرورت پڑ گئی. حیدر عباس رضوی کو یقین دہانیاں دے کر کے, اور ظاہر ہے یہ عامر خان صاحب اکیلے نہیں ہیں کہ جس نے یقین دہانی دی ہے, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام یقیناً ہے. یہ بات مانے جانے والی نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. ایک انتہائی آبجیکشنیبل خبر یہاں موجود تھی. حیدر عباس رضوی کو حراست میں لینے کے لیے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب فیصلہ کیا جا رہا تھا, کیونکہ بعض سیکیورٹی اداروں کا خیال تھا کہ انہیں دہشت گردی کے مقدمات میں شامل ہونے پر گرفتار ہونا چاہیے تھا. تاہم اس سے قبل ہی وہ دبئی کے لیے روانہ ہوگا. کین یو بلیو؟ یعنی اب ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, اب ہماری پولیس پہ تو خیر بیچاری پہ الزام ہے, وہ تو رشوت لینے کے علاوہ ان کو, اور وہ بھی عیدی جمع کرنے کا سیزن ہے, اس میں وہ حیدر عباس رضوی جیسے آدمی کو کیسے پکڑ لیں گے؟ 100-200 روپے کی پیدا کرنے سے فرصت ملے تب نا. حیدر عباس رضوی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت. MQM سے ٹیلی فون آ رہا ہے, ذرا اس کو کاٹ دوں, 1 منٹ شو کر رہا ہوں بھائی, 1 منٹ بند کرو. ہاں MQM سے ٹیلی فون تھا. پرپس سروڈ. سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہ ملنے اور گرفتاری کے ڈر سے, چیلنج مت کر دے کوئی ورنہ نام بھی بتا دوں گا آن ایئر. سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہ ملنے اور گرفتاری کے ڈر سے حیدر عباس پھر بیرون ملک چلے گئے. جانے سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ فاروق ستار سمیت سبھی کرب سے دوچار ہیں. ہم نے 36 سال اس لیے محنت نہیں کی تھی کہ پارٹی کا یہ حال ہو جائے. مجھ سمیت ہر کارکن کی کوشش ہے کہ پارٹی بحران سے نکلے. ایک عجیب سی خبر ہے کہ حیدر عباس رضوی کو اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ اہل تشیع کمیونٹی, شیعہ کمیونٹی کی جو کیا اس کو کہتے ہیں, ان کے ووٹ کو لیور کیا جا سکے, ان کی سمپتیز گین کی جائیں, کیونکہ حیدر بھائی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں. بہادر آباد گروپ نے الیکشن میں اہل تشیع ووٹ حاصل کرنے کے لیے بلایا. وطن واپسی میں متحدہ کے سینئر رہنما نے اہم کردار ادا کیا. الیکشن میں ٹکٹ دینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا. ٹارگٹ کلنگ میں ملوث متحدہ رہنما دبئی میں اہم ملاقاتیں کریں گے, جس کے بعد ان کی وطن واپسی کی راہ ہموار ہو جانے کی کوشش ہے. اور اس سے پہلے حیدر بھائی کے وطن واپس آنے سے پہلے سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک
منظم کیمپین چلی جس میں انہیں اوبر کا کینیڈا میں یا کسی اور ملک میں جہاں میں آج تک خواب میں بھی نہیں پہنچ سکا، اوبر کا ایک ڈرائیور ایک محنت کش ظاہر کیا گیا. یہ باقاعدہ ایک کیمپین تھی. یار ایم کیو ایم والوں صبر کر لو بھائی، وقفہ جانے دو. ایم کیو ایم والے جی تنگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ مجھے بریک لینا ہے. بریک سے واپس آؤں گا تو اپنے موضوع پر بلکہ تو بہت ہو گیا، میرا خیال ہے ایم کیو ایم ناراض ہو جائے گی. کسی اور موضوع پر بات کریں گے. یہاں وقت ہے مختصر کمرشل بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. حیدر عباس رضوی سے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. خدیجہ صدیقی حملہ کیس. لاہور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ صادر کیا ہے. یہ خدیجہ صدیقی وہ ہے جسے لاہور میں ایک، خیر اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، نفسیاتی تو نہیں ہے، لیکن ایک ذہنی مریض نے 23 کنزیکٹیو وار کر کے اور پوری کوشش کی اس کی وکٹ لینے کی، لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا کوئی حکم صادر نہ ہوا ہو تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. بھائی وہ ویڈیو جو میں نے بھیجی تھیں یا تصویریں وہ دکھا دو اس کی، وہ بیچاری 70-13. خدیجہ پر اس شخص نے 23 کنزیکٹیو وار کیے ٹو کل ہر آبویسلی. یہ ہے وہ لڑکی. اس کا مقدمہ کافی عرصے تک میڈیا کی زینت بنا رہا. یہ ہیں وہ حضرت. پنجابی زیادہ تو نہیں آتی مجھے، لیکن وہ شکل مومنہ دی، کرتوت کافراں دے واللہ عالم. یہ خاتون ہر فورم پہ گئی، ہر فورم پہ اس نے، میڈیا ہاؤسز ہوں یا کچھ بھی ہو، بہرحال اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. عدالت نے اس کی فریاد سننے کی کوشش بہرحال ضرور کی، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی انورٹڈ کاماز میں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں فیصلہ دیا ہے، جس کے مطابق ملزم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا. اس حیران کن فیصلے پر سوشل میڈیا پہ جو آہو فغا مچی ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر دردمند دل رکھنے والا پاکستانی، ہر دردمند دل رکھنے والا، اور ہر وہ آدمی جس کے اپنے گھر میں کوئی بیٹی ہے یا جس کے محلے میں کوئی ایک عدد بیٹی تو ہوگی کسی کی، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. کسی بھی ایشو پر ہو، کسی بھی معاملے پر ہو، یہ ساری چیزیں، یہ واقعہ کیا صرف کنڈیمنیشن بنتی ہے اس کے لیے؟ جج صاحب نے فرمایا کہ استغاثہ، تفصیلی فیصلہ کہتا ہے استغاثہ جرم کو ثابت نہیں کر سکا. واردات میں استعمال ہونے والے چاقو کی مہینوں بعد برآمدگی بھی سوالیہ نشان. کوئی اس لڑکی کو یہ چاہیے تھا، یہ تو خیر غلطی ہے اس کی، کہ جب اس کے گردن پہ چاقو کے 23 وار ہوئے تو اس نے کم از کم اس چاقو کو تو سنبھال کر کے ہینڈ بیگ میں رکھنا تھا تاکہ وہ ضرورت پڑنے پہ پیش کرتی. عجیب خاتون. ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ چاقو پر، یہ تفصیلی فیصلہ بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، چاقو پر خون کے دھبے بھی موجود نہیں. گڈ. آخری بات، نہیں، زخمی کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ سچ نہیں ہوتا. تو پھر وہ حضور وہ جو مرتے ہوئے آدمی کے بیان کی اتنی وقت اور یہ ساری چیزیں وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں اور وہ ڈراموں کی زینت بنتا ہے، وہ جو اخبارات میں ہوتا ہے، وہ قانون کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کیا تھا؟ یہ اپنی کتاب گھر میں ہی کھول لی. ایف آئی آر میں ملزم کا نام نہیں لیا گیا. پہلی بات انہوں نے یہ کہی. یہ بات ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کیا انسان کے اوپر اگر اتنی بڑی افتاد آ پڑے تو کیا وہ اپنے ہوش حواس میں ہوگا؟ یہاں کوئی کسی کی جیب کاٹ لیتا ہے تو وہ انسان گھنٹوں پگلایا رہتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جا کدھر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. اس لڑکی پر، اس معصوم لڑکی پر 23 وار، اور وہ بھی اس قدر، یہ دیکھیے آپ کس حالت میں ہوگی وہ. اب اعتراض یہ ہے کہ جی حضور اس نے جو پہلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو فائل ہوئی ہے اس میں اس نے ملزم کا نام، پتہ، آنکھوں کا کلر، شناختی کارڈ نمبر، پاسپورٹ نمبر، ڈومیسائل نمبر، نادرا کے آئی ڈی کارڈ نمبر یا واٹ ایور نمبر کیوں نہیں بتایا؟ آئی جسٹ لو اٹ. اور یہ حضور خود ایک لائر کے بیٹے ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ ان کو. اب آپ کو سنواتے ہیں کہ خدیجہ صاحبہ جو ہیں، جنہیں میں نے اپنے اس پروگرام کے لیے بھی لائن اپ کرنے کے لیے، لیکن باوجود وہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہے،
اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. میڈیا ہاؤسز, کرنٹ افیئر اینکرز, بہت سارے اور لوگ ریٹنگ کے حصول کے لیے بعض دفعہ کیس کو خراب بھی کر دیتے ہیں, بگاڑ بھی دیتے ہیں. میں اس لیے ان صاحبہ کو یقین دلا دوں کہ خاتون, مجھے آپ کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ میں اپنے شو کی ریٹنگ بڑھاؤں. آپ کے بغیر بھی میں سیگمنٹ کر رہا ہوں, اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس ایشو پر مجھے بولنا چاہیے تھا. اس لیے کیونکہ میرے اپنے گھر میں ایک بہن ہے, اس لیے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے, اللہ رب العزت سے ایک بیٹی کا آرزومند ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کی بیٹیوں کو نشان عبرت بنانے والے کو کم از کم, اگر نشان عبرت بنانے میں میرا کنٹریبیوشن اس میں روپے میں 1 پیسہ شامل ہو جائے تو شاید میری زندگی سنور جائے. اس لیے اب آپ خاموش بیٹھ کر کے تماشا دیکھیے. اب دکھائیں ذرا جی وہ جج صاحب کے بارے میں خدیجہ صاحبہ کے انکشافات, ایک پروگرام میں, ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں جو انہوں نے کہے تھے. 2 منٹ آپ کے لگیں گے, ذرا طویل ویڈیو ہے, میں نے کاٹ پیٹ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ بات کا مزہ ختم ہو جائے گا. اس میں جج صاحب نے اس لڑکی کو اپنے چیمبر میں بلا کر کے کیا کہا, اور پھر اس سے آپ اس فیصلے کو ذرا موازنہ کیجیے گا. اور دوسرا, پنجاب کے گورنر کا نام اس میں لیا گیا, ان کی کیا معاملات تھے. 2 منٹ کی یہ ویڈیو ذرا چلائیں جی. بڑی نا میرے لیے ایک شوکر تھا کہ مجھے اگلے 2-3 دن تک میں سوچی تھی یہ جج نے مجھے کہا ہے چیمبر میں بلا کے جو کرمنل ہیں ان کے والد صاحب کے سامنے جج صاحب نے بولا کہ آپ صلح نہیں کر رہی. میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آگے ان کا رسپانس یہ تھا کہ بڑے بڑے قتلوں کے کیسز میں صلح ہو جاتی ہے, یہ کون سا معمولی کیس ہے. تو میں نے کہا یہ معمولی کیس آپ لوگوں کے لیے ہوگا, لیکن یہ بہت ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے جس کے خلاف میں کھڑی ہوئی ہوں. جس طرح کی عورتوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے عدالتوں میں, اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں اور میں کھڑی رہوں گی. تو یہ جو ہے نا یہ بالکل ہوا تھا. اس کے علاوہ جج صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ موٹیو پروف کریں, اس نے آپ پہ اٹیک کیوں کیا. مطلب کہ ایک موٹیو ہے ٹو کل, isn't that sufficient to establish guilt, establish punishment. مطلب کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آسما رانی کو کیوں مارا, تو انہوں نے کیا کہا آپ کے جب آپ نے انہیں یہ کہا تو ان کا کیا جواب تھا. انہوں نے کہا آپ نے ضرور کوئی انسلٹ کی ہوگی جو اس نے آپ پہ اٹیک کیا. اگر انسلٹ کی ہوتی تو پھر تو صحیح ہے, پھر تو بندہ گلا کاٹ دے. انسلٹ کی ہوگی تو یہ کہ جان سے مار دو. ایک اور آخری سوال, اور یہ بھی حسن نیازی صاحب نے دعویٰ کیا ہے آج سوشل میڈیا پر کہ یہاں پر جج اور وکیل پر کام نہیں ختم ہوتا. تو یہ سنیں, اکارڈنگ ٹو حسن نیازی صاحب, پنجاب گورنر رفیق رجوانہ نے آپ کو پرسنلی اور ڈائریکٹلی کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. اچھا کیوں؟ کیونکہ ان کے جو والد صاحب ہیں تنویر حسن ہاشمی, وہ بھی ملتان کے وکیل ہیں, اور رفیق صاحب کا بھی ملتان سے تعلق ہے. کیا یہ بھی سچ ہے؟ کیا گورنر پنجاب نے آپ کو ڈائریکٹلی اپروچ کیا تھا؟ بالکل, انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ صلح کر لیں, اب تو گلٹی ہے, سزا بھی ہے, کانوکٹ ہے, اب اس کو کتنا اور لمبا جو اس کا فیوچر تباہ ہو گیا. اس طرح کی کچھ کلیریفیکیشنز جو ہے نا دے کے مجھے کہا کہ اس کو معاف کر دیں, اب جانے دیں کیس کو. اگر معاف نہیں بھی کرتی تو بھی بہرحال خاتون یہی ہونا تھا. اچھا, ملزم شاہ حسین کے والد تنویر ہاشمی سپریم کورٹ کے وکیل اور سیاسی طور پر خاصے بارسوخ آدمی ہیں, اس لیے ان کی طرف سے کیس میں بڑے بڑے وکلاء عدالت میں پیش ہوتے رہے. علاوہ ازیں ہر پیشی پر 100 سے زائد وکلاء ہمراہ آتے اور عدالت میں کبھی دوسرے وکیلوں کو, مخالف فریق کو گالیاں دیتے, کبھی ان کی ٹائی کھینچتے, کبھی انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے. انہی حرکتوں سے تنگ آ کر 3 وکیلوں نے اس کیس کو لڑنے سے معذرت کر لی. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس شور و غوغا کو سنا اور انہوں نے سو موٹو نوٹس لے لیا. فائنلی اس سے زیادہ احسن اقدام سپریم کورٹ کا, چیف جسٹس آف پاکستان کا, سچ شکر پاک پروردگار عالم کا, کہ بہرحال اب امید ہے کہ خدیجہ صدیقی کی ضرور سنی جائے گی. سو موٹو نوٹسز, لیکن صرف آپ کی یادداشت کے لیے بتاتا چلوں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے شاہ رخ جتوئی مرڈر کیس میں بھی, شاہ رخ جتوئی نے جو مرڈر کیا تھا شاہ زیب کا, اس میں بھی سو موٹو لیا ہوا ہے. اس کیس میں بھی انصاف کا ہونا ابھی باقی ہے, جس پر میں متعدد مرتبہ پروگرام کر چکا ہوں. اس کے بعد کلفٹن میں 2 دریا پر ظافر مرڈر کیس, اس کیس میں بھی انصاف ابھی تک پینڈنگ ہے. سانحہ 12 مئی, سانحہ 12 مئی, کئی سال گزر چکے ہیں, سیاسی جماعتیں اپنی اپنی روزی, اپنی اپنی دکان چلا رہی ہیں.
لیکن وہ 48 لاشیں ابھی بھی انصاف کی منتظر ہیں. ان کی مغفرت ہو چکی, ان کی مغفرت یقیناً ہو چکی ہوگی, لیکن ابھی ہمارے یہاں نظام تسمے باندھ رہا ہے. اس طرف ایک نظر حضور. اسی کے ساتھ, اسی التماس کے ساتھ, اسی استدعا کے ساتھ یہاں وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک کا بریک آئیں گے. ایک نئے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے. پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ناظرین, میں نہیں مانتا, حبیب جالب نے کہا تھا, مردوں کے لیے کہا تھا, لیکن عورت بھی فرما رہی ہے میں نہیں مانتی. یہ خاتون کون ہیں, یہ مرد کون ہیں جو نہیں مان رہے؟ ذرا دکھائیں بھائی. بڑا اسٹرگل ہے, ہمیں سندھ کو آزاد کرانا ہے ایک مافیا سے, اور اس کے لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں, ہاتھ مضبوط کریں انڈر GD8. میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی نام کی کوئی چیز آج ہے. میں نہیں سمجھتی کہ آج کسی قسم کے وہ جو تھے پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹوز یا تھا اس پہ کوئی 10 سالوں میں آپ کو اگر کوئی کام نظر آتا ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے. مجھے نظر نہیں آتا ہے, میرے حلقے میں نظر نہیں آتا. 10 سال میں سندھ پیچھے گیا ہے, آگے نہیں گیا. تو میری نظر میں ایسی جب کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تو چھوڑنے یا اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بدین والوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو کرپٹ سسٹم ہے, یہ جو چور بازاری ہے, جو ان کے بچوں کا اور ان کے گھر والوں کا حق لے کے اور دبئی میں پیلسز خریدے جا رہے ہیں, وہ ان کو نامنظور تھا. انتہائی مزاحیہ ساؤنڈ بائٹ تھا. اپنے طور پہ سیریس تھے لوگ, لیکن سننے والوں کو ہنسی آتی رہی ہے, کم از کم مجھ جیسے ناقبت اندیشوں کو. پیپلز پارٹی نے 10 سال میں کوئی کام نہیں کیا, آپ کے کہے پہ مان لیتے ہیں. آپ خاتون اسپیکر بن کر کے کیا کر رہی نہیں؟ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا. آپ وزیر داخلہ بن کر کے جو انجوائمنٹ آپ نے انورٹڈ کاماز میں کی ہے وہ کیوں کی؟ یہ بغاوت انورٹڈ کاماز میں, یہ نورا کشتی یا المعروف یہ کہہ لیں, یہ آپ کو اس ایک وقت پہ کیوں سوجی؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کو ہم ہی لوگ ملے تھے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شو کا فارمیٹ ہی ذرا الگ قسم کا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ. میم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. لیکن یہ آپ کی آواز سے پہلے جو آواز آئی تھی جس پہ مجھے ہنسی آ رہی تھی, یہ ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا کو اتنی دیر میں کیوں پتا چلا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو ٹھگ گئی؟ میں جو آپ نے ابھی تجزیہ کیا یا جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے آگے ہے کیا, کہ ہر شخص جو ہے, ہر دیشور شخص اس بات پر حیران بھی ہے اور کہ آپ نے انجوائے کیا. سب سے پہلے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب آپ اسپیکر تھے اس پارلیمنٹ, اس پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو متعدد بار جو ہے MNA بنایا, آپ بنتے رہے. اس کے بعد آپ کو اسپیکر نیشنل اسمبلی بنایا, آپ نے مکمل طور پہ انجوائے کیا. اور آپ کے شوہر نامدار جو ابھی بات کر رہے تھے وہ وزیر داخلہ اور پاورفل وزیر داخلہ تھے, اور آپ نے مکمل اپنے اختیارات سے زیادہ اپنے اختیارات کو استعمال کیا. اور آج آپ کو یاد آ رہا ہے 10 سال کے بعد, ابھی بھی 5 سال MNA آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئی. اور آپ نے, اگر آپ کو پیپلز پارٹی سے اتنی شکایت تھی تو آپ اسی وقت الگ ہو جاتے اور آپ استعفیٰ دیتے, اور جو پارٹی کا جو پولیٹیکل رولز کہتے ہیں, اور آپ علیحدگی اختیار کرتے ہیں. لیکن آپ نے نہ صرف مکمل انجوائمنٹ, آپ نے تو اپنے آپ کو بنایا. آج آپ کو بدین کی عوام کا خیال آیا. اچھا چلیں, آج ایک اور انکشاف کیے دیتا ہوں اس ایک پروگرام میں. پہلے سیگمنٹ میں تو انکشاف در انکشاف تھے, فون ابھی تک بج رہا ہے. آج سے تقریباً کچھ مہینے پہلے میں نے ذوالفقار مرزا صاحب اور فہمیدہ مرزا صاحبہ کو لائن اپ کرنے کی ایک کوشش سے کی. کوشش کامیاب بھی ہو گئی. میڈم فہمیدہ مرزا واز کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیں وقت تقریباً عطا فرما ہی دیا تھا. 11 آور پہ ان کی ایک سرپرائز نے مجھے ہلا دیا. ان کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے نام کے نیچے آپ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لکھیے گا, جبکہ اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا تھا. بس یہ سنتے ہی میری جاسوسی کی رگ جو عمران سیریز پر پڑھ کے بہت تگڑی ہو گئی ہے, میں نے فوراً ڈراپ کر دیا ان کو, اور میں نے ایک آڈیو بیپر سے کام چلا لیا. کیا کہیں گی میڈم, مطلب اس طرح کی حرکتیں, آپ عہدے بھی رکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ بھی اوپر سے کر رہے ہوتے ہیں,
یہ مصلحت ہے, منافقت ہے, کیا کہیں گے؟ عارفین آپ کو یہی بات تھی کہ آپ کو اگر کوئی آبجیکشن تھا, آپ پارٹی کے ساتھ کام, آپ پارٹی کے ٹکٹ پر MNA بن کر تمام فیسلٹیز, تمام پریولیج آپ اویل کر رہے تھے. آپ مستقل طور پر جو ہے, آپ کے بیٹے بھی پارلیمنٹیرین تھے ممبر سندھ اسمبلی میں, آپ نے تمام پورے 5 سال انجوائے کیا. اب جو ہے اب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی بری لگ رہی ہے, کیونکہ آپ کو اگر آج فہمیدہ مرزا کی بنایا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. ذوالفقار مرزا کو اگر ذوالفقار مرزا بنایا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نام دیا, عزت دی, اور آپ کو ایک ایسا نام دیا کہ آج آپ پورے پاکستان میں پہچانے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اتنے بڑے احسان فراموش ہونا کہ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میرے تن پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی آصف علی زرداری نے دیے. یہ محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی یہ کہا کرتی تھی کہ جی میرے گھر میں آصف علی زرداری صاحب آئے, فریج نہیں تھا تو وہ گئے اور بازار سے فریج لا کے مجھے دیا. اس طرح کے یہ لوگ تھے. اور میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس وقت بدین کی عوام کا خیال آنا. اچھا میڈم, یہاں ایک بات مجھے بتائیے, ایک جزوی سوال, ضمنی سوال ایک اور بنتا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی بہت دیر سے خیال آیا. اب میں اتنی دیر تک آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا, تب تو میں اچھا تھا. اب مجھے بتائیے میں کتنا برا ہوں. پیپلز پارٹی کو بھی بہت دنوں بعد خیال آیا کہ ذوالفقار مرزا نے 43 کروڑ کے قرضے معاف کرا لیے, غضب خدا کا. اس سے پہلے کون سا ٹرینکولائزر آپ لوگوں نے کھایا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بارات کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ایک شخص کو متعدد بار MPA کے ٹکٹ دیے, MNA کے ٹکٹ دیے, وہ پارٹی سے وفاداری کرتے رہے, اور اس کے بیچ میں جو کام کرتے رہے وہ اگر پارٹی کی لیڈرشپ سے پوشیدہ تھا. اور آج جب وہ نکل کر آئے ہیں اور ساری چیزوں کی انکوائریاں ہوئی اور سب چیز سامنے آئی, اتنا پتہ چلا کہ انہوں نے اتنے قرضے معاف کرائے, کتنا پارٹی سے انہوں نے پارٹی. اچھا, GDA کی اس پریس کانفرنس کے بعد پیپلز پارٹی کو پتا چلا کہ وہ تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پہ آ گئی؟ ایسا ہرگز نہیں تھا. پتا تھا تو ان کو جو ہے سائیڈ لائن کیا گیا تھا, جس کے اوپر ان کو غصہ تھا. نہیں, لیکن بات سنیے نا میڈم, نہیں اب ذرا تھوڑا سا اب ذرا شو میں رنگ بھرتے ہیں. جب آپ کو پتا تھا تو بجائے ان کے اوپر کاروائی کرنے کے, ان کو کھڈے لائن لگانے کے, آپ نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا. آپ کہہ رہی ہیں سائیڈ لائن کر دینے سے, یہ 43 کروڑ روپے کوئی گھر سے تو نہیں لایا تھا, کسی کے جہیز کے تو نہیں تھے. یہ پیسہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی جیب سے نکلا تھا. یہ تو غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی تھی. 43 کروڑ, میں بعض سیاستدانوں کو میں جانتا ہوں 4300 روپے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بعض سیاستدان. عارفین, بات میں نے آپ سے کیا کہا کہ جب یہ ساری چیزیں, ان کی کرپشن اور ان کی یہ ساری داستانیں سامنے آنے لگی تو پارٹی نے ان کو پہلے ان کے عہدے سے برطرف کیا. اس کے بعد جب ان سے پوچھ گچھ ہوئی, ان کی انکوائری شروع ہوئی, تو پھر یہ اپنی بغاوت پہ اترا اور اس طرح کے انہوں نے اونچے ہتھکنڈے اور مختلف طریقوں سے پارٹی کو بلیک میل کرنا شروع کیا. پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی گئی, اور جس طرح گھٹیا اور جو زبانیں انہوں نے استعمال کی. لیکن میڈم, آپ لوگوں نے بھی تو کوئی ان کے ساتھ اچھا تو نہیں کیا. تھرڈ ونڈو میں ذرا وہ ویڈیو لگانا بھائی, وہ جو ذوالفقار مرزا صاحب چھپ کر کے جیسے پڑوسن کے گھر سے نہیں جھانکتے ہیں ویسے جھانک رہے تھے, لگانا ذرا تھرڈ ونڈو میں. یہ دیکھو, اتنا مشہور آدمی, اتنا دلیر آدمی, جس نے MQM والوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا. مجھ سے پہلے یہ مشہور ہوئے تھے MQM والوں میں کہ انہوں نے وہاں ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا ہوا تھا کراچی میں. اور یہ اتنا نڈر آدمی, آپ نے اس کو چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہوئے کراچی میں جو ہے عدالت کے ہاتھے میں جو ہے وہ قید کر رکھا تھا. اس کے بعد آپ نے ان کے لوگوں کی جوتے بازی بھی کرائی. بھائی وہ والا سین بھی دکھا دو بھائی, تاکہ صحیح ثابت ہو جائے میری ساری گفتگو. یہ چندے کی مار رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی تو ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا نا. دیکھیں جی, یہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. جو جیالے اس وقت ان کی اس طرح کے حرکتوں سے, لیکن ہماری پارٹی لیڈرشپ نے ہمیشہ ہمیں روکا اور ہمیں کوئی بھی ایسی چیز کرنے نہیں دی جو انہوں نے کی. انہوں نے تو متعدد بار پارٹی کی خواتین کے خلاف جو زبانیں استعمال کی, جو آپ ٹھیک ہے آپ کو سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن آج آپ ساری تمام فیسلٹیز اویل کر کے آج آپ کی سوال کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں. ہم نے اس طرح کا کوئی کام ہم نے نہیں کیا, نہ پارٹی کے کسی جالوں نے اس طرح کیا کیا. یہ اس طرح کے ڈرامے. اچھا, یہ پولیس آپ کے خیال میں یہ پولیس جو اس وقت ٹیلی ویژن پہ مارتی نظر آ رہی ہے, یہ خود سر ہو گئی تھی, یہ وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں نہیں رہی تھی, یہ اپنے طور پر فی سبیل اللہ پیٹ رہی تھی لوگوں کو؟ دیکھیں جی, میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو بھی کچھ تھا وہ انتظامیہ کی طرف سے تھا, وہ کورٹ نے اس پہ ایکشن بھی لیا تھا, لیکن اس کے اندر نہ پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے, چلیے آپ کی بات تسلیم کر لی میڈم, تسلیم کر لی, آپ نے کہا مان لی. یہ مجھے بتائیے, ایک اور لطیفہ چھوڑا گیا کہ لیاری گینگ وار کا سرغنہ کون تھا؟ غضب خدا کا.
جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سپریم لیڈرشپ مینز نام لیے لیتا ہوں آصف علی زرداری صاحب انہیں اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے مفاہمت کی بانسری بجا رہے تھے ایم کیو والوں کے ساتھ. کراچی میں دھڑا دھڑ لاشیں گر رہی تھیں اور کسی کو الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اس وقت ذوالفقار مرزا ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے لیاری میں 3 لاکھ اسلحہ لائسنس دیے ہیں. میرے پروگرام میں وسیم اختر بیٹھ کے کہتا ہے کہ 3 لاکھ اسلحہ لائسنس نہیں دے سکتے آپ, اس شخص کا علاج کرائیں, پیپلز پارٹی کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ اتنا کھیل کھیلتے رہے اور آصف علی زرداری صاحب کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی. یا تو مجھے بات کر لیں نہیں, آپ ساری باتیں تو خود ہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بات بھی نہیں کرنے دے رہے. بات یہ ہے کہ جس ٹائم انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ میں نے 3 لاکھ سے زائد اور پھر قرآن سب سے رکھ کے جو پریس کانفرنس کی جو کچھ کیا جائے, آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ ان پہ پارٹی لیڈرشپ نے ایکشن لیا اور ان کو اس عہدے سے برطرف کی, ان کی ایم پی شپ ختم کی. یہ ساری چیزیں پارٹی نے ایکشن نہ لیا. تو پارٹی کبھی بھی نہیں کہتی کہ جی آپ کسی گینگ وار کی سرپرستی کریں. پارٹی نے کبھی کسی گینگ وار کو آن نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی امن پسند پارٹی ہے اور پارٹی نے کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کی اور ان کو وزارت داخلہ سے الگ کرنا بھی اس کا حصہ تھا کہ انہوں نے اپنے منصب کو بالکل غلط استعمال کیا تھا. اور جس طرح انہوں نے کرمنلز کو سپورٹ کیا تھا اور کرمنلز کا ایک گروپ بنایا تھا, وہ ساری چیزوں کا پارٹی نے پھر لیاری میں آپریشن کیا اور گینگ واز کا خاتمہ کیا. رائٹ, اچھا پروگرام بس وائنڈ اپ کرنا ہے. مختصر سا سوال ذرا جواب دے دیجیے گا. اس مرتبہ آپ کو ٹکٹ ملا ہے میم؟ جی الحمدللہ پارٹی ابھی فیصلے کر رہی ہے, ابھی ٹکٹ ابھی کنفرم نہیں ہوئے لیکن اپلائی کیا تو امید ہے کہ پارٹی ہمارے کام. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں میڈم, ورنہ میرا کم از کم ایک اور انٹرویو یا میرا ایک اور آڈیو بیپر یا ویڈیو بیپر نہ مارا جائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ابھی بھی بج رہا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.